सीरीज खज़ां की बारिश, किताब नंबर 3, दुल्हन का फरार। आवाज़ लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। पार्ट 10। नजमी ने बोसीदा मकान के उस पुराने कमरे को चारों तरफ से देखते हुए कहा, अगरचे ये मुसलमानों का इलाका है, लेकिन हमें ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रहना चाहिए। मुझे डर है कि यहाँ हमारी कोई मुखबिरी न कर दे। बादल ने पिस्तौल निकालकर सामने रखा और नजमी से बोला, तुम भी मुझे अपना पिस्तौल दे दो, और वो सामने गुसलखाना है, जाकर मुंह हाथ धो लो, फिर मैं भी मुंह हाथ धो लूंगा। बहरहाल आज रात में मैं लालदीन से बात करूंगा, कल तक मामला सामने आ जाएगा। मेरा ख्याल है हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रहेंगे। नजमी ने कपड़ों के अंदर से पिस्तौल निकालकर बादल को दे दिया। बादल ने दोनों पिस्तौल सिरहाने के नीचे छुपा दिए। नजमी गुसलखाने चली गई। नीचे गली में खामोशी थी। थोड़ी देर बाद लालदीन कुछ कबाब, मछली और नान वगैरह लेकर आ गया और कहने लगा, चाय हम खुद बना लेंगे। जब उसने देखा कि नजमी वहां नहीं है तो वो बादल के करीब होकर बोला, यार मुझसे बड़ी भूल हो गई, पर यह औरत है कौन? बड़ी मुंहफट है। बादल ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए आहिस्ता से कहा, इसका नाम नजमी है। बंगाल वाली चंदा डकैत का नाम तुमने कभी नहीं सुना? तो ये चंदा डकैत है? हाँ। अब तुम क्या सोचते हो, क्या मैं इसे यहाँ से लेकर चला जाऊं? लालदीन ने बादल के कंधे पर हाथ रख दिया। यार हम तेरे यार हैं, तेरे लिए जान भी हाजिर है। खुदा की कसम, तू सारे शहर के हिंदुओं को कत्ल करके मेरे पास आ जा, कोई तेरी तरफ देखे तो सही। बादल ने मौका गनीमत जानकर कहा, लालदीन मैं तेरे पास एक खास मकसद लेकर आया हूँ। कहो, मैं हाजिर हूँ। अगर कोई खिदमत कर सका तो मुझे दिली खुशी होगी। बादल ने मुख्तसर अल्फाज में लालदीन को सारी कहानी बयान कर दी और फिर बोला, अब वो बॉर्डर क्रॉस करके वापस पाकिस्तान जाना चाहती है। तुम बताओ, तुम इस मामले में हमारी क्या मदद कर सकते हो? यार असल में बात यह है कि जिन स्मगलरों से मेरे ताल्लुकात थे ना, वह मुझसे काफी दूर हो गए हैं। मैंने अरसा हुआ यह धंधा छोड़ रखा है और यहाँ शहर में छोटी मोटी दुकानदारी करके इज्जत की रोटी कमा रहा हूँ। वैसे भी जम्मू की पुलिस मुसलमानों को जीने नहीं देती। पहले की बात कुछ और थी, पर तुम फिक्र ना करो, मैं कल ही रात अपने एक स्मगलर दोस्त से बात करता हूँ। मुझे यकीन है वो जरूर हमारी मदद करेगा। नजमी गुसलखाने से बाहर आई तो बादल ने जाकर मुंह हाथ धोया। लालदीन पर नजमी का बेहद रोब पड़ चुका था। कनखियों से उसे बालों में कंघी करते देखकर वो सोच रहा था कि यह है बंगाल की शेरनी चंदा डाकू, जिसका नाम सुनकर बंगाल की पुलिस पर लर्जा तारी हो जाता था। नजमी कॉर्नर्स पर रखे शीशे के सामने खड़ी बिल्कुल आदमियों की तरह जल्दी जल्दी अपने कटे हुए बालों में कंघी चला रही थी। उसने कोई मेकअप भी नहीं किया। तौलिया से मुंह पोंछकर चारपाई पर बैठ गई। लालदीन ने खिसियानी सी हंसी के साथ कहा, बहन जी मैं गरीब आदमी हूँ, आपकी पूरी तरह खिदमत नहीं कर सकूंगा। बाजार से जो मिल गया है ले आया हूँ। नजमी ने लिफाफा खोलते हुए कहा, ये तो नान कबाब और मछली है और ये मुझे बहुत पसंद है। आपका शुक्रिया, हमारी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। चंदा बहन ये क्या कह रही हैं आप? मैं तो। नजमी चौंकी, आपको किसने कहा कि मेरा नाम चंदा है? अब लालदीन घबरा गया कि कहीं ये औरत बादल और उस पर बरस ना पड़े। माफी चाहता हूँ बहन जी, मुझे मेरे दोस्त बादल ने आपका नाम बताया। असल में वो आपका तारुफ करवा रहा था। नजमी समझ गई कि बादल ने उसे बताया होगा कि मुझे क्यों गैरकानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं भाई साहब, सब ठीक है। वैसे आप मुझे चंदा के बजाय नजमी कहकर पुकारें तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। और हाँ, ये हिंदुओं की तरह हाथ ना जोड़ा करें। आप मुसलमान हैं और मुसलमान किसी इंसान के आगे हाथ नहीं जोड़ा करते। बहन जी मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ जम्मू के हिंदू डोगरों में रह रहकर आदत पड़ गई है। इसीलिए तो कायदे आजम ने पाकिस्तान का मुतालबा करते हुए कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। उनके मजहब, रहन सहन, हर शे अलग है। ये कभी एक साथ नहीं रह सकते। लालदीन ने हसरत से कहा, खुशकिस्मत है बहन जी वो मुसलमान जो इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं। यहाँ तो हमें हिंदुओं का गुलाम बन के रहना पड़ रहा है। हिंदू मस्जिदों के आगे बाजा बजाते गुजरते हैं और हम उन्हें मना नहीं कर सकते। हमारे बच्चों को जबरदस्ती हिंदुआनी तहजीब सिखाई जा रही है। जम्मू में तो कश्मीर की वजह से फिर भी उर्दू पढ़ने की सहूलत है, पर बाकी हिंदुस्तान में तो हर मुसलमान बच्चे को लाजमी तौर पर हिंदी पढ़नी पड़ती है, वरना नौकरी नहीं मिलती। मैं जानती हूँ, दिल्ली जो उर्दू का घर था, वहाँ के मुसलमानों की हालत किसी से भी छुपी नहीं है। कलकत्ता मद्रास के मुसलमानों के बारे में तो बात करनी ही बेकार है। इतने में बादल गुसलखाने से बाहर आ गया। उन्होंने मिलकर खाना खाया। रात को नजमी अलग कमरे में सो गई। बादल और लालदीन बैठक में आ गए।
لالدین اپنے پرانے دوست اسمگلر سے ملنے چلا گیا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد وہ واپس آیا تو اس کے چہرے سے مایوسی ٹپک رہی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا لالدین؟ بادل نے پوچھا۔ بات نہیں بنی بادل خان، بارڈر پر فوج گشت کر رہی ہے۔ وریام اسمگلر کا کہنا ہے کہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب بارڈر پر تناؤ ختم ہوگا۔ بادل بھی چپ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نجمی کو لے کر لالدین کے پاس زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ اس کا خیال تھا کہ لالدین اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے 2-1 دن میں نجمی کو بارڈر کراس کروا دے گا اور کہانی کا انجام بخیر و خوبی وقوع پذیر ہو جائے گا، لیکن یہاں معاملہ ٹھیک نہیں تھا۔ بادل نے دونوں پستول لالدین کے حوالے کر دیے جو اس نے لکڑی کے پرانے صندوق میں چھپا دیے۔ بادل نے پوچھا، کیا کوئی دوسرا آدمی نہیں جو تمہارا واقف ہو اور جو اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکے؟ بادل خان، میں سوائے اپنے پرانے ساتھی وریام سنگھ کے کسی دوسرے اسمگلر پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ یہاں کسی اسمگلر کو یہ بتانا بڑی خطرناک بات ہے کہ میں کسی لڑکی کو پاکستان پہنچانا چاہتا ہوں۔ جموں میں پولیس مسلمانوں کے بارے میں بڑی محتاط ہے۔ کسی پر ذرا سا بھی شبہ ہو جائے تو اسے پوچھ گچھ کے لیے پکڑ کے لے جاتی ہے اور پھر اس کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ بادل خاموش ہو گیا، پھر بولا، ایسی صورت میں تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں تمہارے پاس بھی زیادہ دن تک چھپا نہیں رہ سکتا۔ پولیس ہم دونوں کی تلاش میں ہے اور نجمی کی تصویریں تو اخباروں میں بھی چھپ چکی ہیں۔ محلے کی کسی عورت نے نجمی کو دیکھ کر پہچان لیا نا تو تم پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ تم میری بات نہ کرو، میں تم پر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں یوں اپنے آپ پر قربان ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ دونوں چپ ہو گئے، دونوں ایک ہی بات سوچ رہے تھے۔ بادل نے لالدین سے پوچھا، تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ میرا تو خیال ہے کہ بہتر یہی ہے کہ میں نجمی کو لے کر واپس اپنے گوما والے جنگل میں چلا جاؤں۔ کم از کم وہاں ہم پولیس سے تو محفوظ ہوں گے۔ 1-2 مہینے بعد میں پھر تمہارے پاس آ کر پتہ کر جاؤں گا۔ اگر حالات ٹھیک ہوئے تو نجمی کو بھی لے آؤں گا۔ لالدین بولا، میرا خیال ہے ان حالات میں تمہارے لیے یہی بہتر رہے گا، کیونکہ یہاں کچھ ایسے مسلمان بھی رہتے ہیں جن کے بارے میں مجھے شک ہے کہ وہ پولیس کے مخبر ہیں۔ 2-1 دن کی بات ہوتی تو میں تمہیں چھپا سکتا تھا، لیکن اب معاملہ لمبا ہے اور تم دونوں کو یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ مجھے یہاں کے مشکوک لوگوں سے خطرہ ہے۔ گھبراؤ نہیں لالدین، آج کی رات تو کسی طرح گزار لیتے ہیں۔ کل رات میں نجمی کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو میں پیش کر سکتا ہوں۔ پیسے تمہاری دعا سے بہت ہے لالدین۔ اچھا، کل بات کریں گے، اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ لالدین چارپائی پر لیٹتے ہوئے بولا، سو جاؤ دوست، سفر کے تھکے ہوئے ہو۔ اور تھوڑی دیر بعد دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ دوسرے دن بادل اور نجمی کافی دیر سے اٹھے۔ لالدین بازار سے ان کے لیے ڈبل روٹی اور مکھن لینے گیا ہوا تھا۔ لالدین بیکری میں ہی چیزیں لفافے میں ڈلوا رہا تھا کہ غلام احمد زرگر نے قریب آ کر پوچھا، کیا بات ہے لالدین، باہر سے مہمان آ گئے ہیں کیا؟ رات بھی تم نان کباب اور مچھلی بازار سے لے کر گئے تھے۔ لالدین کچھ پریشان سا ہو گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ غلام احمد زرگر کے جموں کی خفیہ پولیس سے تعلقات ہیں۔ لالدین نے اس پریشانی کو اپنے چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا اور مسکرا کر بولا، ارے بھائی، میرا ایک رشتہ دار کٹھوا سے آ گیا تھا، اب ناشتہ کر کے جائے گا۔ تم سناؤ، تمہارا کیا حال ہے؟ غلام احمد بڑی معنی خیز نگاہوں سے لالدین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بس لالدین، تمہاری دعا سے ٹھیک ٹھاک ہوں، اچھا چلتا ہوں۔ پھر وہ بیکری سے باہر چلا گیا۔ لالدین کا ماتھا ٹھنکا۔ غلام احمد زرگر کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے لالدین کی بات کا اعتبار نہیں آیا۔ لالدین ناشتے کا سامان لے کر واپس اپنے مکان پر آ گیا۔ اس نے بادل اور نجمی سے کوئی بات کرنا مناسب خیال نہ کیا۔ ناشتے کے بعد لالدین نے کہا، بادل، تم اور نجمی اوپر والے کمرے میں ہی رہنا، کوئی بھی آ جائے نا اوپر سے آواز مت دینا، میں مکان پر تالا لگا کر تھوڑی دیر کے لیے جا رہا ہوں۔ لالدین مکان کو تالا لگا کر چلا گیا۔ وہ دونوں دوسری منزل میں کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بادل نے نجمی کو بتا دیا تھا کہ لالدین ابھی بارڈر کراس نہیں کروا سکتا اور ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم 1-2 مہینے کے لیے واپس اپنے جنگل والے ٹھکانے پر چلے جائیں۔ ٹھیک ہے بادل، مجبوری ہے، یہاں رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ دوپہر کے وقت لالدین بھی آ گیا۔ وہ بازار سے مچھلی کباب وغیرہ ساتھ لایا تھا۔ گلی میں سے ایک بار پھر غلام احمد مل گیا۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ بولا، تمہارا مہمان تو تمہارا بڑا خرچہ کرا رہا ہے لالدین، کہو تو کھانا میں بھجوا دیا کروں۔ لالدین کو غصہ تو بہت آیا مگر وہ خاموش رہا۔ شام ہو چکی تھی۔ گلی میں رات کا ہلکا ہلکا اندھیرا اترنے لگا تھا کہ لالدین گھبرائے وہ مکان کا تالا کھول کر اوپر آیا اور بولا، جلدی سے میرے ساتھ آؤ، پولیس کو تمہاری خبر ہو گئی ہے، جلدی کرو۔ بادل اور نجمی نے پستول اور روپے تھیلے میں ڈال کر ساتھ لیے اور لالدین کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں اتر کر گلی کے اندھیرے میں تیز تیز چلنے لگے۔ لالدین نے مکان پر تالا لگا دیا تھا۔ وہ بازار کی طرف جانے کی بجائے دوسری طرف ایک اور گلی میں آ گیا۔
یہ گلی ڈھلانی تھی، آگے ایک اور تنگ گلی آتی تھی۔ ان گلیوں سے گزارتا لال دین بادل اور نجمی کو لے کر دریا تووی کے پل کی طرف آ گیا۔ پل کی روشنیاں جل رہی تھیں۔ یہاں آ کر لال دین نے ان دونوں کو بتایا کہ غلام محمد زرگر نے مخبری کر دی ہے۔ ہو سکتا ہے پولیس اب تک میرے مکان پر پہنچ گئی ہو، مگر تم فکر نہ کرو، وہاں تمہاری موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں واپس جا کر پولیس کو سنبھال لوں گا۔ بادل نے پوچھا، اب تم ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہو؟ لال دین نے دریا تووی کے دوسرے کناروں والے سنگتروں کے گھنے باغوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دریا پار کے سنگتروں کے باغ میں ایک جگہ ہے، تم وہاں محفوظ رہو گے۔ ابھی تو وہاں رہو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور وہ تینوں دریا کے پل پر سے گزرنے لگے۔ جموں شہر کے رہنے والوں کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ دریا تووی کے شمال کی جانب دوسرے کنارے پر آم اور سنگتروں کے گھنے باغ ہیں۔ ان کے پیچھے پہاڑوں کی ڈھلانیں ہیں جہاں بڑے بڑے کھو یعنی گہرے شگاف بنے ہوئے ہیں۔ یہ قدرتی کھو ہے اور ان کو وہاں مقامی زبان میں پیر کھو کہتے ہیں۔ لال دین نے بادل خان اور نجمی کو ساتھ لے کر دریا تووی پار کیا اور آم اور سنگتروں کے گھنے باغ میں سے ہوتا ہوا پیر کھو کے پاس آ کر رک گیا۔ شام کا اندھیرا کافی زیادہ گہرا ہو گیا تھا۔ لال دین نے بادل سے کہا، تم لوگ اس پہاڑی کھو میں کسی طرح رات گزار دو، میں منہ اندھیرے آؤں گا۔ گھبرانے کی بات نہیں، اس اجاڑ جگہ پر کوئی نہیں آئے گا۔ لال دین تیزی سے واپس چل دیا۔ وہ دونوں پہاڑی کھو میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ پستول دونوں کے پاس موجود تھے۔ بادل بولا، ہماری مخبری ہو گئی ہے۔ لال دین نے کہا تو ہے کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر اعتبار سے چوکس رہنا چاہیے۔ تم یہاں بیٹھو، میں باہر پہرا دیتا ہوں۔ بادل کھو سے نکل کر باہر آ گیا۔ یہاں اندھیرے میں پہاڑ کی ڈھلان پر جگہ جگہ جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ آگے جا کر آم کے گھنے باغ آ جاتے تھے۔ دور نیچے جموں کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ بیچ میں دریا بہہ رہا تھا جو دکھائی نہیں دیتا تھا، صرف اس کے پل کی روشنیاں جھلملاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ بادل نے پستول نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ کھو کے سامنے ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ گیا۔ دوسری جانب جب لال دین اپنے مکان پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ مکان کا تالا توڑ کر پولیس مکان کی تلاشی لے رہی ہے۔ لال دین کو دیکھتے ہی ہندو ڈوگرا تھانے دار نے گرج کر کہا، وہ پاکستانی جاسوس کہاں ہیں جنہوں نے تمہارے پاس پناہ لے رکھی تھی؟ مہاراج، کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی ہے۔ میرا گھر تو کٹھوا سے ایک رشتہ دار آیا تھا رات کو سویٹر اور پناہدے خریدنے۔ ابھی وہ چلا گیا ہے، میں اسے کٹھوا جانے والی لاری میں چڑھا کر آ رہا ہوں۔ تھانے دار نے آگے بڑھ کر اتنی زور سے لال دین کے منہ پر تھپڑ مارا کہ وہ لڑک کر گر پڑا۔ اس کے ہونٹ کا ایک کنارہ پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ حرامی، جھوٹ بولتے ہم سے، تم سب غداروں سے واقف ہیں ہم۔ سیدھی طرح بتا دو کہ پاکستانی جاسوسوں کو تم نے کہاں چھپایا ہے، ورنہ ہمیں راز اگلوانا بھی خوب آتا ہے، بتاؤ۔ لال دین اسی طرح ہاتھ باندھے کھڑا رہا۔ مہاراج، یہ کسی نے میرے ساتھ دشمنی کی ہے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی پاکستانی جاسوس کو پناہ دوں۔ تھانے دار نے ایک تھپڑ اور مارا اور اپنے کانسٹیبل سے بولا، اسے تھانے لے چلو، یہ ایسے نہیں بکے گا۔ لال دین کے مکان سے پولیس کو بادل اور نجمی کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ملا، صرف اوپر والی کوٹری میں بستر بچھا تھا جس کے بارے میں لال دین نے یہی کہا کہ یہ اس نے اپنے کٹھوا والے رشتہ دار کے لیے بچھایا تھا۔ پولیس اسے پکڑ کر تھانے لے گئی۔ اس کے مکان کو دوبارہ تالا لگا دیا گیا۔ ساری رات لال دین پر شدید تشدد ہوتا رہا۔ اسے لاتوں، گھوسوں اور جوتوں سے مارا گیا، چھت سے الٹا بھی لٹکایا گیا، مگر لال دین ہر بار ہاتھ باندھ کر یہی کہتا، مہاراج، کسی نے میرے ساتھ دشمنی کی ہے، میرے یہاں اگر کوئی پاکستانی جاسوس آتا تو میں خود تھانے آ کر اطلاع دیتا۔ مگر ہندو تھانے دار کو ابھی تک لال دین کے بیان پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ لال دین پر ساری رات تشدد کا سلسلہ جاری رہا، لیکن لال دین کی ہمت اور دلیری کی داد دینا پڑے گی کہ اس نے بادل اور نجمی کا نام تک نہ لیا۔ پولیس کو ابھی تک علم نہیں تھا کہ اس کے ہاں جو لوگ ٹھہرے تھے ان میں ایک بادل ڈکیت تھا اور دوسری عورت بنگال کی مشہور ڈکیت اور قاتلہ چندر ڈاکو تھی۔ مخبر نے صرف یہی خبر دی تھی کہ لال دین کے گھر کوئی ایسا مہمان آیا ہے جس کو اس نے مکان کے اندر بند رکھا ہوا ہے اور اسے باہر نہیں نکلنے دیتا۔ مخبر نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ یہ دو مہمان ہیں اور یقینی طور پر پاکستانی جاسوس ہیں جو بارڈر کراس کر کے وہاں پہنچے ہیں۔ جموں تووی کے تھانے میں رات بھر لال دین پر تشدد ہوتا رہا۔ اس کی چیخوں کی آوازیں در و دیوار ہلاتی رہیں اور دوسری طرف بادل اور نجمی رات بھر تووی دریا کے پار والے ویرانے میں جاگتے رہے۔ نجمی پہاڑ کی پیر کھو میں چھپی رہی اور بادل باہر جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھا پستول ہاتھ میں لیے پہرا دیتا رہا۔ رات کے پچھلے پہر وہ نجمی کے پاس کھو کے اندر آ گیا۔ نجمی کی آنکھ لگ گئی تھی۔ بادل باہر آ گیا۔ رات تیزی سے ڈھلنے لگی۔ آسمان پر سلیٹی رنگ کی دھندلی دھندلی روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ اندھیرے میں جموں شہر کے مکانوں، گھنے باغ کے آم کے درختوں اور تووی کے پل کا خاکہ ابھر رہا تھا۔ لال دین نے بادل سے کہا تھا کہ وہ رات کے پچھلے پہر آئے گا۔ پچھلے پہر بھی گزر گیا۔
پھر مشرقی پہاڑیوں کے عقب سے سورج کی سنہری کرنیں نمودار ہوئیں۔ بادل اب واپس کھو کے اندر چلا گیا۔ نجمی جاگ پڑی تھی۔ بادل نے پہلے سے دیکھ لیا تھا کہ ایک چھوٹا سا پہاڑی نالا قریب ہی پتھروں کے درمیان بہہ رہا ہے۔ بادل نے منہ ہاتھ دھو لیا تھا اور ٹھنڈا پانی بھی پیا تھا۔ اس نے نجمی سے کہا، نیچے پتھروں میں نالا بہہ رہا ہے، تم بھی وہاں جا کر منہ ہاتھ دھو لو۔ تمہارا دوست ابھی تک نہیں آیا؟ دن تو نکل آیا ہے۔ وہ نہیں آیا۔ خدا خیر کرے، کہیں پولیس اسے پکڑ کر نہ لے گئی ہو۔ کہیں وہ بک تو نہیں پڑے گا؟ وہ مر جائے گا لیکن ہمارا نام نہیں لے گا۔ وہ نر آدمی ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم کب تک یہاں چھپے رہیں گے؟ اگر پولیس اسے پکڑ کے لے گئی ہے تو وہ اسے چھوڑے گی نہیں۔ ظاہر ہے کسی نے مخبری کی ہوگی کہ اس کے ہاں بادل اور چندہ چھپے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے پولیس کے مخبر کو ہمارا علم نہیں ہے۔ اس نے یہی اطلاع دی ہوگی کہ لالدین کے ہاں پاکستانی جاسوس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ بھی بڑا سنگین الزام ہے بادل۔ پولیس لالدین کو کم از کم ایک ہفتے تک اپنی حراست میں ضرور رکھے گی۔ مجھے خطرہ ہے اگر جسمانی اذیت سے گھبرا کر لالدین بک پڑا تو ہماری گرفتاری یقینی ہے۔ ہمیں یہاں سے کسی دوسری طرف نکل جانا چاہیے۔ تم تو اس شہر سے واقف ہو، کیا ہم کسی اور جگہ نہیں چھپ سکتے؟ بادل سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، دوسری کوئی جگہ اوپر پہاڑیوں کا جنگل ہی ہو سکتا ہے۔ کیا اوپر والے چیڑ کے جنگل میں دیہاتی لوگ نہیں رہتے؟ گوجروں اور گوالوں کے کچھ پکے کچے مکان وہاں ضرور ہیں، مگر جنگل اتنا بڑا ہے کہ ہم وہاں کوئی محفوظ جگہ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہمیں اوپر والے جنگل بھی چلے جانا چاہیے۔ میں منہ ہاتھ دھو کر آتی ہوں، پھر ہم یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ نجمی کھومے سے نکل کر نیچے پہاڑی نالے کی طرف چلی گئی۔ بادل کا ذہن تیزی سے سوچنے لگا کہ جنگل میں انہیں چھپنے کے لیے کوئی مناسب جگہ مل جائے گی کیا، لیکن نجمی ٹھیک کہہ رہی تھی، ان کا وہاں رہنا کسی بھی طرح مناسب اور محفوظ نہیں تھا۔ لال دین لاکھ پر اعتماد اور بھروسے کا آدمی صحیح، لیکن پولیس کے تشدد سے گھبرا کر وہ ہتھیار ڈال بھی سکتا تھا۔ یہ سوچ کر بادل نے آخر اوپر والے جنگل میں جانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ جب نجمی واپس آئی تو بادل اسے ساتھ لے کر پہاڑیوں کی آڑ میں اوپر چڑھائی چڑھنے لگا۔ چڑھائی زیادہ تکلیف دہ نہیں تھی، وہ رک رک کر چڑھائی چلتے چلے گئے۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی والے چیڑ کے گھنے جنگل میں پہنچے تو نجمی بے دم سی ہو کر ایک جگہ لیٹ گئی۔ اس چڑھائی نے اسے تھکا دیا تھا۔ جب ان کے سانس بحال ہوئے تو نجمی نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں اور بولی، یہاں کوئی مکان وغیرہ نظر نہیں آ رہا۔ آگے مشرق کی طرف جائیں تو نیچے ڈھلان پر کسانوں اور گوالوں کے چند ایک پتھریلے مکان ضرور ہیں، پر ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ ہم ادھر نہیں جائیں گے، پر وہ تو بھیڑ بکریاں چراتے ادھر آ سکتے ہیں نا؟ تو پھر ہمیں پہاڑ کی جنوب کی طرف چھپنے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ تلاش کرنا ہوگی۔ بادل بولا۔ سورج کی روشنی اب پہاڑی کے اوپر چیڑ کے درختوں میں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں سے نیچے جموں شہر کا سارا منظر نظر آ رہا تھا۔ چیڑ کے درختوں کا یہ جنگل کافی گھنا تھا۔ اونچے اونچے درخت اوپر جا کر ایک دوسرے میں گھل مل گئے تھے۔ جنوب کی جانب ڈھلان پر کئی چٹانیں باہر کو ابھری ہوئی تھیں۔ ان چٹانوں میں ایک جگہ چھوٹا سا چشمہ بہہ رہا تھا۔ یہ چشمہ درختوں اور پہاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ بادل نے آس پاس کسی محفوظ پناہ کی تلاش شروع کر دی۔ بہت جلد انہیں ایک ٹیکری کے پاس چٹان کے اندر چھوٹا سا غار نما شگاف مل گیا۔ وہ اس کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ یہاں ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، پانی البتہ چشمے پر مل جائے گا۔ تم اس علاقے سے واقف ہو کیا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ادھر کسی گاؤں سے کچھ کھانے کو لے آؤ؟ نجمی کی تجویز معقول تھی۔ دن کافی چڑھا تھا، بہرحال یہ لوگ وہاں بھوکے نہیں رہ سکتے تھے۔ بادل نے اپنا پستول اور روپے نجمی کے پاس رکھے، صرف 10 روپے کا نوٹ اپنے پاس رکھا اور بولا، میں کہیں سے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، تم اسی جگہ بیٹھی رہنا۔ بادل وہاں سے چلتا ہوا نیچے ایک پہاڑی پگڈنڈی پر آ گیا۔ یہاں اسے ایک جانب چھوٹا سا گاؤں نظر آیا۔ وہ پگڈنڈی پر سے گزر کر گاؤں میں داخل ہو گیا۔ یہ گاؤں ڈھلانی چھتوں والے چند ایک دیہاتی مکانوں پر مشتمل تھا۔ ایک ٹیلے کی چوٹی پر چھوٹا سا مندر بنا ہوا تھا جس پر مائی شیرا والی کا پیلا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ گاؤں کا ایک ہی چھوٹا سا بازار تھا جس میں 4-5 دکانیں تھیں۔ یہاں ایک دکان پر سے بادل نے کچھ گڑ، تیل میں تلی ہوئی بڑی بڑی 6-7 مٹھیاں اور ڈھابے سے 10-12 چھوٹی چھوٹی روٹیاں خریدیں اور جدھر سے آیا تھا ادھر ہی چلتا ہوا واپس نجمی کے پاس آ گیا۔ انہوں نے گڑ کے ساتھ تھوڑی سی روٹی کھائی، باقی چادر میں لپیٹ کر ایک طرف رکھ دی۔ پہاڑی کے اوپر اس چیڑ کے جنگل میں خشک ہوا چل رہی تھی۔ دن کافی چڑھا تھا۔ اب ایک طرف سے کچھ بکریاں نمودار ہو گئیں۔ ایک گوالن چھڑی لیے ان کے ساتھ تھی۔ یہ جموں کی دیہاتی گوالوں والے لباس میں تھی۔ کہ ادھر تو نہیں آئے گی نا بادل؟ بادل نے دیکھا کہ گوالن وہاں سے کافی دور درختوں میں بکریوں کی آوازیں دیتے پھر رہی ہے۔ میرا خیال ہے وہ ادھر نہیں آئے گی، بکریاں نیچے ڈھلانوں پر ہی عام طور پر چرا کرتی ہیں۔ اس غار میں بیٹھے بیٹھے انہیں سارا دن گزر گیا۔
پھر دن کی روشنی کم ہونے لگی. سورج مغرب کی طرف پہاڑیوں کے عقب میں چلا گیا. آہستہ آہستہ دن کی روشنی بھی مغرب کی طرف سے مٹ گئی اور سارے جنگل پر شروع رات کا سرمئی سا اندھیرا چھا گیا. نجمی بے چین ہو کر بولی, بادل, اس طرح ہم کب تک یہاں پڑے رہیں گے؟ ظاہر ہے تمہارا دوست اب ہمیں بارڈر پار کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پھر ہم کس لیے خطرات میں گھر کر یہاں بیٹھے ہیں؟ میں آج ہی رات شہر جا کر لالٹین کا پتہ کرتا ہوں. نہیں, تمہارا شہر جانا ٹھیک نہیں. پولیس کے آدمی ضرور لالٹین کے مکان کی نگرانی کر رہے ہوں گے. میرا تو خیال ہے ہمیں یہیں سے واپس اپنے گوما والے جنگل کی کمینگاہ کی طرف کوچ کر جانا چاہیے. اب یہاں پڑے رہنا بیکار ہے. بادل کو بھی اب بارڈر کراس کرنا ناممکن نظر آ رہا تھا. تم ٹھیک کہتی ہو, لیکن میں ایک بار لالٹین سے ملنا ضروری سمجھتا ہوں. اتنی دور سے چل کر ہم یہاں آئے ہیں, اب اتنا طویل فاصلہ طے کر کے اتنے خطروں میں گزر کر واپس جانا بھی آسان نہیں ہے. ایک بار لالٹین سے مل کر پتہ کر لوں, شاید وہ کوئی دوسرا راستہ بتا دے. اس کے اس علاقے کے اسمگلروں سے تعلقات ہیں. کیا تمہیں یقین ہے کہ پولیس نے اسے چھوڑ دیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو تم اسے ملنے جاؤ, پولیس تمہیں پکڑ لے. تمہارا خدشہ بھی صحیح ہے, پر میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے ایک بار لالٹین سے مل لوں. آخر ہمیں یہاں سے واپس جانا ہے تو کیوں نہ یہ پھانس بھی دل سے نکال ہی لی جائے. ممکن ہے وہ گھر واپس آ گیا ہو اور ہمیں کوئی دوسری ترکیب بتا دے. وہ ہمیں آگے کشمیر کے بارڈر تک بھی پہنچا سکتا ہے. میرا مطلب ہے وہ جموں کو چھوڑ کر وادی سے بھی ہمیں بارڈر کراس کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تم دیکھ لو جا کر, لیکن وہاں زیادہ دیر مت لگانا. یہ بات دھیان میں رکھنا کہ جب تک تم واپس نہیں آؤ گے میں پریشان رہوں گی. میں ہر حالت میں واپس آؤں گا انشاءاللہ. جو ہی اندھیرا ہوا, بادل نے اپنا بھرا ہوا پستول کپڑوں کے اندر چھپایا, گڑ کے ساتھ تھوڑی سی روٹی کھائی اور نجمی کو غار کے اندر ہی بیٹھے رہنے کی تاکید کر کے اللہ کا نام لے کر وہاں سے نیچے اترنے لگا. پہاڑی ٹیکریوں کی اترائی آسان تھی. وہ 10-15 منٹ میں نیچے پیرکھوں کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں میں آ گیا. یہاں سے اس نے آم اور سنگتروں کے اندھیرے باغ کو عبور کیا اور تووی کے دریا کے پل کا رخ پکڑ لیا. پل کراس کرتے ہوئے اسے خطرہ تھا کہ اگر وہاں پولیس ہوئی تو اس کی چیکنگ ضرور ہوگی. وہیں سے بادل نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پیدل چل کر پل عبور نہیں کرے گا. پل ابھی ایک فرلانگ دوری تھا کہ بادل سڑک کی جانب بیٹھ گیا. اس نے چادر لپیٹ رکھی تھی. پستول اس کی تدریجی جیب میں پڑا تھا. پیچھے اور ہم پورے والی سڑک کی طرف سے ایک لاری آتی نظر آئی. اس کی بتیاں جل رہی تھیں. اس کے ہارن کی آواز سے بادل نے اندازہ لگا لیا کہ یہ لاری ہو سکتی ہے جو بانہال وغیرہ سے آ رہی ہوگی. وہ اٹھ کھڑا ہوا. لاری قریب آئی تو بادل نے اسے ہاتھ دے دیا. لاری اس کے قریب سے ہوتی ہوئی تھوڑا آگے جا کر رک گئی. بادل اس کے پیچھے دوڑا. کلینر دروازے سے لٹکا ہوا تھا. اس نے وہیں سے آواز لگائی, 2 روپے لگیں گے جموں اڈے کے. ہاں ہاں لے لینا یارا, بادل نے لاری میں گھستے ہوئے کہا. لاری پل کی طرف روانہ ہو گئی. جو جو دریا تووی کا پل قریب آ رہا تھا بادل کی تشویش بڑھتی جا رہی تھی. اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ پل کے پاس پولیس کھڑی ہے یا نہیں. لاری پل کے دروازے پر پہنچ کر رک گئی. ایک ڈوگرا پولیس کانسٹیبل دروازے میں سے جھک کر لاری کے اندر آ گیا. یہ سکھ تھا. اس نے اندر آتے ہی مسافروں پر ایک نظر ڈالی اور پوچھا, سواریاں کہاں سے آ رہی ہیں بھائی؟ 1-2 ہندو مسافروں نے بیک زبان کہا کہ ہم بٹوت سے آ رہے ہیں. اتنی دیر میں سکھ کانسٹیبل 2-3 قریب کی سواریوں کو یوں جھک کر دیکھ چکا تھا جیسے انہیں سونگ رہا ہو. کلینر جو باہر سڑک پر کھڑا تھا چلا کر بولا, کسی کے پاس ناجائز اسلحہ ہے تو نکال کر رکھ دے یہاں. بادل کی اندرونی صدری میں بھرا ہوا پستول موجود تھا, لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ بادل جیسا ڈاکو اتنی آسانی سے اپنا پستول ان کے حوالے کر دیتا. وہ چپکا بیٹھا رہا. کانسٹیبل لاری سے اتر گیا. باہر والے کانسٹیبل نے پوچھا, ٹھیک ہے سردارا؟ سکھ کانسٹیبل نے گالی دے کر کہا, ٹھیک ہی ہے. کلینر نے دونوں کو سلام کیا اور لاری کی باڈی پر زور سے ہاتھ مار کر چلایا, چلو جی. لاری پل پر سے گزرنے لگی. بادل خاموش بیٹھا رہا. لاری پل پار کر کے جموں کے مین لاری اڈے کی طرف بڑھنے لگی. بادل نے خاص سڑک پر لاری کو رکوایا اور نیچے اتر کر محلہ استادہ کی طرف چلنے لگا. وہ بڑی سڑک کی طرف جانے کے بجائے تنگ گلیوں کی جانب سے محلہ استادہ میں داخل ہوا. گلیاں نیم روشن تھیں. وہ لالدین کے مکان کے سامنے رک گیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا. مکان پر تالا نہیں لگا ہوا تھا. اوپر والے چوبارے میں بتی جل رہی تھی. بادل کو بڑی خوشی ہوئی کہ لالدین تھانے سے واپس آ گیا تھا. اس نے دروازے کو ذرا اندر دھکیلا. دروازہ کھلا ہوا تھا. بادل کو دستک دینے کی ضرورت نہیں تھی. وہ ڈیوڑی میں آ گیا. دائیں طرف جو بیٹھک تھی اس کے دروازے پر قفل چڑھا ہوا تھا. ڈیوڑی میں اوپر تنگ راستہ دوسری منزل کو جاتا تھا. یہاں زینے میں اوپر چڑھ کر بادل نے آہستہ سے آواز دی, لالدین. اوپر سے کوئی جواب نہیں آیا. بادل نے دوسری بار آواز دی تو اوپر والے چوبارے کے بند دروازے کے پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی,
کون ہے؟ بادل حیران ہوا کہ یہاں عورت کہاں سے آ گئی۔ اتنی دیر میں دروازہ کھلا۔ ایک جوان عورت جس نے ساڑی پہن رکھی تھی دروازے میں نمودار ہوئی اور نیچے سیڑھیوں میں جھانک کر بولی، تمہیں یہاں آتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ بادل سمجھ گیا کہ یہ لال دین کی کوئی رازدار عورت ہے اور لال دین نے اسے یہاں رکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود بادل نے اپنی شناخت ظاہر کرنی مناسب نہیں سمجھی۔ بی بی، میں لال دین سے ملنے ادھم پور سے آیا ہوں۔ اتنی اونچی آواز میں کیوں بول رہے ہو؟ میری بات کا جواب دو، تمہیں یہاں آتے کسی نے دیکھا تو نہیں ہے؟ بادل پھر بھی اپنی جگہ پر قائم رہا۔ بی بی، میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ مجھے یہاں آتے ہوئے کوئی دیکھ بھی لے گا تو کیا ہوگا؟ میں کوئی چور ڈاکو تھوڑی ہوں، میں لال دین کا پرانا دوست ہوں اور ادھم پور میں منیاری کی دکان کرتا ہوں۔ جوان اور خوبصورت عورت نے سیڑھیوں میں آ کر بادل کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، مجھے لال دین نے خاص طور پر تمہارے لیے بھیجا ہے۔ تم سیڑھیوں میں کس لیے کھڑے ہو؟ اپنے ساتھ مجھے بھی گرفتار کراؤ گے کیا؟ بادل چپکے سے اوپر والے کمرے میں آ گیا۔ ابھی تک اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ اوپر آتے ہوئے بولا، لال دین کہاں ہے؟ کیا جموں سے باہر گیا ہوا ہے؟ عورت نے گلی والی کھڑکی بند کر دی اور بادل کو چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بادل بیٹھا تو عورت بھی سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اسے پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ میں اس سے حوالات میں ملنے گئی تو اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا کہ تم شاید اس سے ملنے اس مکان پر آؤ گے۔ بادل نے انجان پن سے پوچھا، پولیس اسے کیوں پکڑ کر لے گئی؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ وہ تو بڑا شریف آدمی ہے۔ جوان عورت بولی، تمہاری وجہ سے تو وہ حوالات میں بند ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ پولیس اسے پکڑ کر کیوں لے گئی؟ بادل چپ ہو گیا۔ وہ ایک زیرک ڈاکو تھا۔ یہ ایک چال اور پولیس کا بچھایا ہوا جال بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے عورت سے ایک ایسا سوال کر دیا جس کے جواب میں عورت کچھ بوکھلا سی گئی۔ لال دین نے تمہیں میرا نام کیا بتایا تھا؟ لال دین نے پولیس کی گھناؤنی اذیتیں برداشت کر لی تھی مگر زبان سے چندہ یا بادل کا نام تک نہیں لیا تھا۔ جوان عورت کو چکر سا کھا گئی مگر جلدی سنبھل کر بولی، اس نے مجھے تمہارا نام نہیں بتایا تھا، اتنا وقت نہیں تھا، ہمارے سر پر حوالات کے باہر کانسٹیبل کھڑا تھا۔ بادل اب اپنی جگہ پر پکا ہو گیا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ پولیس کی ایک سازش ہے، ایک جال ہے جس کے وہ بالکل قریب بلکہ اس کے تقریباً اندر آ چکا ہے۔ اس نے چادر کے اندر ہی اندر اپنا ہاتھ صدری کی پستول والی جیب میں ڈال دیا اور بولا، بی بی، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ میں تو ادھم پور سے لال دین سے مال لینے کے لیے آیا ہوں۔ اب تم کہہ رہی ہو وہ حوالات میں ہے، اسے پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ بادل اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک صدری کی جیب میں پستول پر ہی جمع تھا۔ وہ عورت نے بادل کو اٹھتے دیکھا تو بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ رات کے وقت کہاں جاؤ گے؟ آج رات میرے پاس ہی رہ جاؤ نا، میں تمہارے لیے کھانا بنا کے لاتی ہوں۔ اب اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ گیا تھا کہ اس عورت کو یہاں پولیس نے بھیج رکھا ہے اور یقیناً پولیس بھی اس مکان میں موجود ہے۔ بادل اسے جھٹک کر اپنے آپ سے الگ کیا اور بولا، میں ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں بی بی، لال دین سے جا کر کہہ دینا کہ بشیرہ ادھم پور والا آیا تھا۔ یہ کہہ کر بادل سیڑھیوں کی طرف بڑھا ہی تھا جو زینہ چھت کو جاتا تھا، وہاں سے ایک چھلانگ لگا کر سامنے آ گیا اور تہمکانہ لہجے میں بولا، کھڑا رہ داری ہوئے۔ سکھ کے ہاتھ میں پستول تھا۔ بادل پولیس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکا تھا لیکن وہ اتنی آسانی سے پولیس کے قبضے میں آنے والا نہیں تھا۔ وہ کوئی شریف سیدھا سادہ احمق اور ناتجربہ کار آدمی نہیں تھا بلکہ ایک سنگ دل اور بے رحم ڈاکو تھا۔ موت اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ کانسٹیبل ایک سیکنڈ میں فائر کر سکتا تھا لیکن اس کے باوجود بادل نے موت کا خطرہ اور چیلنج قبول کر لیا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ چادر سے باہر نکال کر سکھ پر فائر کر چکا تھا۔ اس کا ہاتھ باہر نکالنا اور اس پستول میں سے دھماکے کے ساتھ گولی کا فائر ہونا، یہ سب جیسے ایک ہی فعل تھا، ایک ہی عمل تھا۔ گولی سکھ کے سینے میں جا لگی اور سب سے پہلے اس کے ہاتھ سے پستول نیچے گرا۔ اس کے بعد وہ بھی دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ عورت کی چیخ نکل گئی۔ بادل جانتا تھا کہ وہاں مزید پولیس والے موجود ہیں۔ وہ چھلانگ لگا کر نیچے جانے والی سیڑھیوں میں آ گیا۔ ڈیوڑی میں سے چھلانگ لگا کر گلی میں آیا تو دھپ دھپ کرتے دو پولیس کانسٹیبل جو وردیوں میں تھے اس کی طرف بڑھے۔ ان کے پاس بندوقیں تھیں۔ ایک نے فائر کر دیا۔ بادل جلدی سے سامنے والے مکان کے تھڑے کے پیچھے ہو گیا۔ اس نے اندھا دھند دونوں کانسٹیبلوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ ایک کانسٹیبل وہیں گلی میں ڈھیر ہو گیا، دوسرا پیچھے کو بھاگا۔ بادل نے پیچھے سے بھاگتے ہوئے دوسرے کانسٹیبل پر فائر کیا۔ اس کا نشانہ بے حد اچھا تھا۔ وہ ایک نامی گرامی ڈاکو تھا اور اسے اندھیرے جنگلوں میں بھی دشمن پر فائر کرنے کا بڑا تجربہ تھا۔ گولی گلی میں بھاگتے ہوئے کانسٹیبل کی پیٹھ میں گھس گئی۔ وہ لڑک کر منہ کے بل گرا۔ بادل اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کر گلی میں آگے کی طرف دوڑا۔ آگے گلی میں اندھیرا تھا۔ یہ گلیاں زیادہ روشن نہیں تھی۔ مکانوں کی کھڑکیاں کھل رہی تھیں اور لوگ نیچے دیکھ رہے تھے کہ یہ فائرنگ کیوں ہو رہی ہے۔
اتنی دیر میں بادل گلیوں سے نکل کر تووی دریا کے پل کی طرف آ گیا۔ رات ہونے کی وجہ سے وہ اندھیرے میں ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا تھوڑے فاصلے پر سامنے ایک پولیس کی جیپ کھڑی تھی۔ اس میں کوئی کانسٹیبل نہیں تھا۔ یہاں پر پارٹ 10 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 11 سماعت فرمائیں۔